अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्की साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, 24 नवंबर को पीटीआई की फ़ाइनल कॉल है और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हमें एक के बाद एक इजलास होता दिखाई दे रहा है और बुशरा बीबी पार्टी रहनुमाओं ओहदेदारान को हिदायत देती नज़र आ रही हैं, लेकिन पंजाब की सतह पर हमें मुकम्मल खामोशी दिखाई दे रही है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पंजाब को सांप क्यों सूंघा हुआ है और ऐसे में जो उम्मीदवार जिन्होंने लाखों वोट लिए वो मंजर से गायब क्यों हैं। तो क्या पंजाब से भरपूर नुमाइंदगी हो पाएगी या नहीं, एक ये सवाल है जो मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। और ऐसे मौके पर जब तैयारियां की जा रही हैं एहतजाज के हवाले से और इसको कामयाब बनाने के लिए, तो बानी पीटीआई के 3 फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब हैं। क्या कल और इन लोगों को मुकर्रर करने पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? और डायलॉग के हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इन खबरों में कितनी सदाकत है, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो खूब तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन पंजाब की सतह पर इतनी खामोशी क्यों है? देखें, अगले इतवार को जब हम यहाँ बैठे होंगे तो पता चल जाएगा कि कॉल जो है वो नतीजा खेज़ हुई है या नहीं। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के हवाले से मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि पंजाब के अंदर लीडरशिप जो जेल से बाहर है वो मंजर से गायब है और बाकी लोग जेल के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, और आपने जिस तरफ इशारा किया वो हैं अरकान असम्बली। और बात यह कि इस वक्त एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है कि जो इनके उहदेदारान थे वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप अरकान असम्बली को पख्तूनख्वा में बुलाकर डायरेक्शन दे रहे हैं कि पार्टी तो हम हैं, तो लिहाजा इस वक्त जो एक्टिविटी पंजाब की सतह पे नज़र नहीं आ रही। और अगर आप खान साहब की सारी मूवमेंट देखें वो पंजाब से थी कि जितने बड़े जलसे हुए, जितने उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, जितनी उनकी एहतजाजी बात है, वो सारी पंजाब में थी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन इस तरह की कैफियत मैंने माजी में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तारी नहीं देखी। लेकिन मुकदमात भी होते हैं, सख्तियां भी होती हैं। ये इस कॉल पर भरपूर तरीके से अमल दरामद होगा या ये कॉल वापस ली जाएगी? मुझे शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी मैं इस इम्कान को मुस्तरद नहीं करता कि 24 से पहले हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो। अच्छा, इसलिए कि मेरे ख्याल में कल का एक इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, एपिक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप, इसलिए कि दहशतगर्दी के महाज पे आप देखें जो कुछ हो रहा है कि हर आने वाले दिन के अंदर हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, एक नई कैफियत आ रही है। तो मैं अभी इसको खारिज इम्कान नहीं समझता। और पंजाब की सतह पे आप जो बात कर रही हैं, देखें ये बात पाकिस्तान की सियासी तहरीकों में जब पंजाब और पंजाब में लाहौर के अंदर मैंने अभी आपकी मौजूदगी में उनके जो ज़िम्मेदारान हैं जो टेलीफोन पे हमें अवेलेबल थे, किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखें, अगर एक बड़ा सूबा जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, सियासी हवाले से उसकी एक अहमियत और हैसियत है, लाहौर पंजाब का सदर मुकाम है, अगर वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। पख्तूनख्वा में पहले भी एक्टिविटी थी। पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जो उनको एडवांटेज है उनकी हुकूमत है, हुकूमत के वसाइल हैं, उनके MNA MPs आज़ादाना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर वो पख्तूनख्वा की सतह पर एक्टिविटी करेंगे तो यकीनन वो एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब में से इस तहरीक के हवाले से कोई खातिर खा लोग वहाँ पर पहुँच पाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, कल एपिक्स कमेटी का इजलास भी और तमाम सूबों के वज़राए आला शिरकत करते हैं इसमें, तो कल कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, ब्रेक थ्रू तो शायद ना हो, लेकिन अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी बैठी होगी, सिविलियन लीडरशिप भी बैठी होगी और उसमें KP के चीफ मिनिस्टर भी बैठे होंगे। तो अगर कोई बात कर ली जाए, कोई रास्ता निकाल लिया जाए, कोई थोड़ी सी अकोमोडेशन शो की जाए। बात यह है कि आप अगर 10 स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं टॉक्स की, 9 स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो चोर हैं, उचक्के हैं, 9 मई को पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे बात नहीं बनती। जब तक पहले से ये जो गुफ्तगू का अंदाज़ ये नहीं संभालते, उस वक्त तक वो माहौल नहीं पैदा होगा जिसमें कोई पॉजिटिव रास्ता निकाला जा सके। तो इसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो अब हम
اچھی خبروں کی کوئی امید رکھتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ پاکستان میں اچھی خبر ویسے تو بنائی جاتی ہے، لیکن ایسی اچھی خبر جس سے کہ عوام کو تسلی ہو، خوشی ہو، ہم یہ محسوس کریں کہ مستقبل سٹیبل ہو گیا ہے، اس قسم کی خبر تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ وہ اب ایسے ڈرامے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس میں اگر کے پی میں ایکٹیویٹی ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں پھر ان کو میجورٹی بھی ویسے بھی حاصل ہے۔ پنجاب میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے پنجاب میں تو لیڈرشپ کا کرائسس ہے نا، پنجاب میں جیسا بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تو اندر ہے، اب انہیں 1 سال سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں، نہ ان کا کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، نہ لینا نہ دینا۔ اب یہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر آپ پولیٹیکل پریزنر سیاسی لیڈران جو ایک غیر معینہ عرصے کے لیے اندر بند کیے جائیں اور ان پہ الزام تو لگایا جائے لیکن ثابت نہ کیا جائے، وہ پھر پولیٹیکل پریزنر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہم یہ لفظ ٹرم استعمال نہیں کرتے پاکستان میں آج کل مصلحت کی وجہ سے، لیکن آپ ڈیفائن تو کریں نا کہ واٹ از پولیٹیکل پریزنر، پولیٹیکل پریزنر ہوتا کیا ہے؟ تو جب یہ کیفیت ہے پنجاب میں، پھر پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے زیادہ ریپریسو رویہ اختیار کیا ہے ماضی کے اندر، اسٹیٹ مشینری کا استعمال جس فراخ دلی سے حزب اختلاف کے خلاف پنجاب میں استعمال ہوا ہے وہ شاید کسی اور صوبے میں ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے بھی حکومت وہی راستے اپنائے گی جو پہلے اپنائے گی؟ بالکل، وہ اور تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ کامیابی سے وہ پہنچ سکتے ہیں ڈی چوک تک؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہوگا، وہی جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے۔ دیکھیے یہ بیوروکریسی کے پاس ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، آج ان کی حکومت ہے وہ ان کے لیے خدمت کریں گے، کل وہ کسی اور کی حکومت ہوگی ان کی بھی خدمت ہوگی، طریقہ وہی ہے کہ لوگوں کو اپنے شہروں سے نکل لینے دو، ٹھیک ہے، بس والوں سے کہو کہ بس نہ دیں، ٹائر ان کے پنچر کر دو، ہوا نکال دو، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، راستے میں بلاکیٹ کر دو۔ اب انہوں نے جو کنٹینر کا استعمال شروع کر دیا۔ اچھا، اب ایک اور جو ہم نے دیکھا ماضی میں کچھ طریقہ، خندقیں کھود دو، سڑکیں اکھاڑ دو، راستے بند کر دو، تو وہ طریقے پھر وہی اپنائے جائیں گے۔ اور اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے یہ کال یا تو واپس لے لی جائے گی یا پھر بھرپور طریقے سے دیکھیں کال کا تو یہی ہے کہ کال کے لیے وہ تیاری نہیں ہے جس کا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکے جس مقصد کے لیے یہ کال کی جا رہی ہے۔ کچھ بیک ڈور چل رہا ہے باقی ڈاکٹر صاحب رہا آپ کی نظر میں؟ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، بین الاقوامی توجہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ ایک ایسا ایجیٹیشن تسلسل سے، دیکھیں نا، ایک دن کا اگر پروٹیسٹ ہو بھی جائے یا 2 دن کا ہو بھی جائے تو اس سے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو ایک تسلسل سے پروٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے، جس کے امکانات نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پس پردہ دیکھیں بیک ڈور میں اگر خاموشی سے کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے تو کوئی ایسا ہمیں ایویڈنس نہیں مل رہا، پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اشارے نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ جو ان کے ڈفلی بجانے والے ہیں وہ تو مخالفانہ ہی گفتگو کر رہے ہیں نا گورنمنٹ کے۔ لیکن یہ 3 سپوکس پرسن جو نامزد کیے ہیں، یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں، دیکھیں 3 جو سپوکس پرسن کیے ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ تینوں ریزنیبل انسان ہیں، ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس سے وہ بھی معاملہ طے ہو گیا ہے جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ 2 خواتین کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے کہ اصل اگر پارٹی پہ کوئی گفتگو کرنی ہے تو یہ 3 بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بھٹی صاحب، جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں اور 3 نام جو سامنے آئے ہیں، کتنے سنجیدہ لوگ ہیں یہ پارٹی کے، اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے ایسے موقع پر ان لوگوں کو مقرر کرنا؟ دیکھیے، اس سے جو پہلے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی عمران خان صاحب نے اور واضح طور پہ کہا کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کال آف کرنے کا، دھرنا ختم کرنے کا، احتجاج ختم کرنے کا، لانگ مارچ ختم کرنے کا، جلسے جلوس ختم کرنے کا، وہ ہیں اسد کیسر، علی محمد خان، حلیم عادل شیخ، سلمان اکرم راجہ اور شاہ فرمان۔ اچھا، اور حیرت انگیز طور پر ان دونوں میں
ان دونوں میں نہیں شامل، علی امین گنڈاپور بھی شامل نہیں ہیں، اور اب یہ جو باقی یہ 3 فوکل پرسن بنائے ہیں، یہ ایکچولی جو عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، یہ ایکچولی ناراضگی کا ایک اظہار ہوا کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا اس کمیٹی میں جو جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں. تو اس کمیٹی جو پہلے کہا جاتا تھا کہ خفیہ کمیٹی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کمیٹی ہے جو یہ سارا کچھ ڈیل کرے گی اس سے، اور تو اس لیے یہ فوکل پرسن بنائے ہیں، ترجمان بنائے ہیں اس حوالے سے، لیکن جو اختیارات ہیں وہ اس کمیٹی کے پاس ہیں 24 کے احتجاج کے حوالے سے، جو اسد کیسر کی سربراہی میں ہے. آپ کا سوال ہے کہ اچھا، اس سوال سے آنے سے پہلے ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہا، سندھ میں کیوں نہیں نظر آ رہا، بلوچستان میں کیوں نہیں نظر آ رہا، یا اسلام آباد میں وہ سب کچھ کیوں نہیں نظر آ رہا. بلوچستان اور سندھ کے لوگ وہیں احتجاج کریں گے، صرف پنجاب اور کے پی پہ فوکس ہے. جی ہاں، لیکن وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ویسا سوال یہ تھا کہ جیسا کے پی میں نظر آ رہا ہے، ایون اسلام آباد میں کیوں نہیں نظر آ رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تھانے سرگرم عمل ہیں مسلسل پچھلے 3 سالوں سے، کارکنوں سے حلف نامے لیے گئے ہیں، چھاپے وقفے سے پڑ گئے ہیں، فہرستیں بنی ہوئی ہیں، اور بے تحاشا پرچے اور مقدمے ہیں کارکنوں پر نیچے، اور محلے تک کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. لوگوں کا ان صوبوں میں، پنجاب میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غیر اعلانیہ ہو رہا ہے، خفیہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کے پی میں ان کی حکومت ہے، وہاں زیادہ ویزیبل ہے. آپ کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے مقاصد حل کر پائے گی. دیکھیے، پہلے تو ہمیں اپنی ملک کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی، احتجاجوں، لانگ مارچوں، دھرنوں، جلسوں، جلوسوں کی تاریخ دیکھنی پڑے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس کوئی تاریخ اتنی شاندار ہے کہ جس نے جلسہ نکالا، دھرنا کیا، جلوس کیا، اس کے مطالبات پورے ہو گئے، سوائے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک تھی، یا عدلیہ بحالی تحریک تھی، یا ٹی ایل پی کے مارچ تھے، یا دھرنے تھے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک آدھ اگر رہ گیا، میں مس کر رہا ہوں، تو مجھے باقی نہیں لگتا ایسا. دوسرا، مقاصد کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے. مجھے نہیں لگتا ایسا پاسبل نہیں ہے. چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، مطلب یہ حکومت گھر چلی جائے اور عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف والی حکومت آ جائے، ایسا ہوتا نہیں دکھائی دیتا. عمران خان سمیت گرفتار قیدیوں کو رہا کیا جائے، ایسا ہوتا نہیں دکھائی نہیں دیتا. اور پھر ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے کہ مائنس عمران خان ہے یہ جو ساری تحریک ہوگی، اور 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہے، اور پارٹی جو اصل پارٹی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی اصل پارٹی تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے. اور کچھ جو باقی لوگ ہیں، کچھ رپوش ہیں، کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے، ان میں ٹیم ورک نہیں ہے، آپسی اختلافات ہیں، اور دوسری طرف سختی بہت ہے، زیرو ٹالرنس ہے. تو بشرا بی بی بھی ہدایت جاری کر رہی ہیں بھٹی صاحب کہ اگر کوئی پہلے گرفتار ہوا تب بھی خود کو پارٹی سے باہر سمجھے اور 10,000 5,000 بندہ لے کر آنا، تو یہ ٹارگٹ بھی حاصل کرنا آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. جی، بشرا بی بی سے زیادہ، بشرا بی بی تو وہی کہہ رہی ہیں جو عمران خان نے کہا، اور عمران خان نے ایک پہلے کہہ دیا ہے کہ ان کو میں ٹکٹ ہی نہیں دوں گا جو اس میں شامل نہیں ہوگا. اور یہ سارا تو عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر یہ امپیکٹ کریٹ کر پائی تحریک انصاف، اتنا ہی امپیکٹ کریٹ کر پائی کہ یہ اس کا کوئی دباؤ پڑ جائے یا امپیکٹ ہو جائے، تو یہی کافی ہے. کوئی یہ نہیں ہو، مجھے ایسا لگتا نہیں کوئی انہونی ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، وہ علیحدہ بات ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہت بڑا کوئی وہ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گی، کوئی مطالبات مانے جائیں گے. اور اس سے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، سختیاں مزید بڑھ گئی ہیں، چھاپے پرچے ہو رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ کیا وہ جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اور
تو وہ مطالبات یا مقاصد والا کوئی ایسا سین نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سختی مزید بڑھ جائے گی اور ایسے میں مشکل ہے کہ پی ٹی آئی کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے، اتنا بڑا احتجاج یا جلسہ کر سکے۔ رسول بخش رئی صاحب، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ماحول آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ 24 نومبر کی کال پی ٹی آئی نے دی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں؟ یہاں کوئی ایسے اثرات نہیں ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی جلوس آنے والا ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلے تو کنٹینر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کنٹینرز کو ایک سائٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینرز کی تعداد کتنا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کو رکھا جا رہا ہے، کون کون سے راستے ممکنہ طور پر روکے جائیں گے ان کے بارے میں۔ تو ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پتہ چلے کہ کوئی سیاسی یہاں پہ کوئی سرگرمیاں ہیں۔ پارٹی وہ اس طرح کی پارٹی نہ یہ رہی ہے نہ دوسری پارٹیاں رہی ہیں جو ہم نے 70s میں دیکھیں، جو ہم نے 80s میں بھی کچھ دیکھیں، کہ جہاں سرگرمیاں سارا سال جاری رہتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ انتظار کیا جاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو سارے جمع ہو جائیں اور ڈی چوک ہی ایک استعارہ بن چکا ہے ہماری مزاحمت کا، کہ وہاں بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک کہ حکومت کو گھر نہ بھیج دیں اور آپ اپنی حکومت بنا کے واپس نہ جائیں۔ یہ اس قسم کے جو خواب ہیں وہ پاکستان میں پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کریں، مقابلہ کریں مشرق وسطیٰ میں جہاں پہ کہ حکومتیں گریں، یا پاکستان کی اپنی تاریخ کے تناظر میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاجوں کے طور پر حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ تو حکومتیں اگر تبدیل ہوئیں تو پھر ایک تیسرا ہاتھ بھی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ حکومت تبدیل ہو۔ اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جو تیسری طاقت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام پلس ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے اور جمہوریت کو بس جمہوریت ہی سمجھ کے اس کو استعمال کیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس فورم پر وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کا سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ دیکھیں جو قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں اور فوری طور پر آئیں، چند منٹوں میں وہ قوانین بنا دیے گئے اور 26ویں آئینی ترمیم میں اور عدلیہ کی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ 17 سے آپ 34 ججز کر دیں اور بینچز جو ہیں وہ باہر کے پارلیمان کے لوگ بیٹھ کے بنائیں، یعنی جو اس پارٹی کے موروثی سربراہ ہیں وہ بنائیں گے کہ کون سا جج کون سا فیصلہ کرے گا، کون سا مقدمہ سنے گا۔ تو کسی بھی کارکن کو آپ 3 مہینے کے لیے بند کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بند کیا ہے۔ تو ایسے قوانین تو جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتے، آئینی حکومت میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں تو یہ جو بندوبستی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ وہ انقلابی روح ہے یا وہ نظریاتی مادہ ہے یا وہ جو ان کی لیڈرشپ اور قیادت ہے جیل کے اندر یا جیل کے باہر، اس میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا سیاسی انقلاب ایک وقت میں ہی لے آئے کہ جہاں سب کچھ تبدیل ہو کے ان کے مزاج کے مطابق آئینی اور جمہوری ہو جائے۔ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان میں جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کی سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں، وہ ماضی کی اس حکومت میں بھی رہے ہیں جو سرپرستی میں بنی تھی، اور یہ اس میں آپ اگر بنگلہ دیش کی مثال کو آپ لیتے ہیں اور یا آپ مصر میں اخوان المسلمین کی مثال کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو ہی مثالیں ہیں جو ہم سامنے دے سکتے ہیں کہ اور کوئی مثال مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک، دونوں میں صورتحال بہت مختلف ہے ٹھیک ہے، اور دونوں میں ایک جماعت کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں آپ کو فی الحال انقلابی روح دکھائی، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ احتجاجی تحریک چلائی جا رہی ہے بانی کی رہائی کے لیے، اور جو 4 مطالبات ہیں ان میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں پارٹی کے انہیں بھی رہا کیا جائے۔ لیکن جو پارٹی رہنما پابند سلاسل ہیں وہ آوازیں دے رہے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بھی پوچھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के पाबंद सलासल रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल के अंदर से पैगाम भेजा है कि लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो किसी दिन हमारे पास भी तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत के पास वक्त है तो हमारे पास आएँ, हो सकता है कोई बेहतर मशवरा ही दे सकें। ऐसे मौके पर उनका गिला शिकवा ये क्या बता रहा है? सलमान साहब, क्या सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए पर तोले जा रहे हैं? कोई पूछने भी नहीं चाहता पीछे जो पार्टी रहनुमा अंदर हैं? देखें, मुश्किल हालात में जो चलने वाली सियासी तहरीकें होती हैं उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है कि जेल में गए हैं, इनकी ज़मानत के लिए, इनको ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए लोगों को ज़िम्मेदारी दी जाती है और ये बात दुरुस्त है। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत से गिला नहीं किया, अपनी पार्टी से किया है। और बात यह कि वो असीर सिर्फ एक ही नहीं है, कैदी नंबर 804 नहीं है। तकरीबन 1 साल से ये मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुरुस्त कहा है कि जी वक्त मिले तो ज़रा कोट लखपत भी तशरीफ़ लाएं और कुछ हमारी भी सुने और कुछ अपनी भी बताएं। उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल एक्सपीरियंस है सियासत के अंदर, इसमें कोई दो आरा नहीं कि वो एक स्ट्रगल करके आए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का इतना जेल काट लेना मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा। और बात यह कि ये लोग पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल बंदे पॉलिटिकल रास्ता बताएंगे। क्यों नहीं? उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही बाहर? उन्होंने नाम किनका लिया? उन्होंने बैरिस्टर गौहर का लिया, इन्हीं 3 लोगों का लिया जिन्हें स्पोक्स पर्सन बनाया गया कि भाई आप इधर भी तशरीफ लाए। और मसला क्या है, देखिए खराबी कहाँ से पैदा हुई है मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ। और ये बात उनके इंतहाई मोतबर शख्स ने लाहौर के जर्नलिस्टों को, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने कहा कि ये हमारा मामला बिगड़ा तब जब पार्टी के जुम्मेदार लोगों से मुशावरत की बजाय वकला के पार्टी स्पुर्द कर दी गई और वकला आके बताते थे कि भाई आप ये भी कर दें, असम्बली भी तोड़ दें, अदलिया हमारे साथ है, ये हो जाएगा। देखिए, बात ये पॉलिटिकल लोग होते हैं और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बात में एक बेचार की मौजूद है। वो गिला अपनी पार्टी से कर रहे हैं कि जनाब कभी तशरीफ तो लाएं। और मेरे ज़ाती इल्म में है कि इनके पास कोई नहीं जाता, कोई जिम्मेदार आज तक वहां पर नहीं गया, उनके घरों से ही लोग ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं और आज तक उन्होंने गिला नहीं किया। मैं पूरे यकीन से आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा महमूद रशीद साहब से राब्ता रहा है और उस शख्स ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए कुछ करे। वो कहते हैं जी कि ये बताए कोई मुल्क के लिए कुछ आगे बेहतर होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज की कैफियत में जो सूरत तारी होने जा रही है, कम से कम मुल्क का सोचा जाए। हम दिन रात स्मोक की बात कर रहे हैं, ये जो सियासी स्मोक छाई हुई है मुल्क पे, इसका भी कोई हल नजर आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी पार्टी से गिला कर रहे हैं, वहीं वो बिलावल से गुजारिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब फैसला करें कि वो कहाँ खड़े हैं। जमहूरी क़ुव्वतों के लिए ये अहम वक्त है। ये सब बातें क्या जाहिर कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक बिलावल का, उसको तो आप एक साइड पे रख देना। बिलावल तो इस वक्त बग़ैर ज़िम्मेदारी के इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, तो वो उनका तो वो सिलसिला चलता रहेगा। जहाँ तक ये शिकायत है शाह महमूद कुरैशी की, वो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है। और ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी, बल्कि आप लाहौर में देखें ना, कितने लीडरान जो है जिन्होंने इतना काम किया है पार्टी के लिए, वो जेलों में पड़े हैं। तो उसमें ना पार्टी ने कुछ ज़्यादा तवज्जो दी है उस तरफ और दूसरी तरफ हुकूमत भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। एक में कई केसेस होते हैं, एक में बेल मिलती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में बेल मिलती है, तीसरे में पकड़ लेते हैं। तो ये जो इशू जो है, जो मैंने पहले बात कही थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर होता कौन है, ये इसी किस्म का पॉलिटिकल, इन्हीं को हम पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर हो, नोन एस्टेब्लिश्ड, और उनको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल दें। आप उन पे इल्ज़ामात तो हों, क्रिमिनल केसेस ये वो डाले हुए हो, लेकिन जा सकता ना, लेकिन अपनी पार्टी तो पीछे खड़ी हो। अपनी नहीं, पार्टी देखिए पंजाब में तो पार्टी है नहीं। वजह ये जो मैंने वजह आपको बयान कर दी कि पंजाब में हुआ क्या है। सबसे ज़्यादा जबर पंजाब में हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है पार्टी इस बात पे घूमती रही कि इमरान खान के सहारे से घूमती रही और इमरान खान ने जो कन्फ्रंट्रेशन करवाने की कोशिश की, वो पार्टी ने कोशिश की उन कन्फ्रंट्रेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये रेस्क्यू जो इन लोगों के लिए रेस्क्यू करना है, मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ अदम तवज्जो रही है, जिसकी वजह से अच्छे खासे लीडर जो हैं वो जेलों में है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ठीक है। और इस पर और हुकूमत को खुद भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कल को
حالات بدل بھی سکتے ہیں، پھر بالکل ان کو ہماری بھی شاید سیاست ضرورت تو پڑ جائے دائروں ان کا باتوں سفر کی۔ کر رہی ہے۔ بھٹی صاحب، کیوں پی ٹی آئی اپنے اسیران کے پیچھے نہیں جا رہی؟ یہ الحمدللہ پی ٹی آئی میں بڑا ٹیلنٹ ہے اس بارے میں، کمال کی پارٹی ہے اس حوالے سے۔ ایک بات میں کرتا چلوں کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موجود ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ اپنے استعفیٰ دے کر کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ لیں، نواز شریف صاحب لڑ لیں، دونوں ہار جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں وہ کر دکھایا ہے جو کہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تو پنجاب میں پارٹی جتنی مضبوط ہے، ظاہر ہے جبر بڑا ہے، ظاہر ہے مشکلات بڑی ہیں۔ اب آ جائیے واپس سوال پہ کہ مجھے یاد ہے جب زمان پارک میں محفلیں سج رہی تھیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ سلمان اکرم راجہ، اعتزاز احسن صاحب اور بہت بڑے جید قسم کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں حکومتیں ختم کر دیں، اور یہ کے پی اور پنجاب کی 95% تحریک انصاف چاہتی تھی کہ دونوں حکومتیں نہ ختم کریں، اور مجھے یاد ہے کہ 7 ملاقاتیں کی پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی نے زمان پارک میں جا کر عمران خان سے، اور وہ 7 پوائنٹس انہوں نے عمران خان صاحب کو بتائے تھے کہ عمران خان صاحب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں نہ ہم حکومتیں ختم کریں، تو وہ کہتے تھے کہ وہ 7 پوائنٹس، تو ان میں سے وہ 3 پوائنٹس میں اکثر وہ مجھے کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان سے کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آج ہم دونوں حکومتیں ختم کر دیں تو الیکشن وقت پر ہوں گے، اور پھر وہی ہوا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہوگا، وہ ایکسٹینشن آئی پی ڈی ایم کی، یعنی ان کی، اور محسن نقوی صاحب نے وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے اپنی دونوں حکومتیں ختم کر دیں کے پی اور پنجاب سے، ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا کریک ڈاؤن ہوگا، اتنی ماریں پڑیں گی کہ میں تو سیاست میں یہ جھیلتا آیا ہوں کہ ہمیں لگ پتہ جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ اور دوسری طرف کون کھڑے تھے جو نعرے مار رہے تھے، کسی کے مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرے؟ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہاں لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اور پھر جو مشکل وقت آیا، سب سے پہلے وہ 5% بھاگے جو دونوں حکومتیں توڑوانا چاہتے تھے، مشورے دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ عامر کیانی جب گیا پنڈی کا، تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کے جانے کا، یہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا۔ علی اوان جو اسلام آباد کا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، اس کے خلاف کچھ نہ بولا جائے۔ اور 4-5 لوگ گئے، ان کا میں نے نام لیا اڈیالہ جیل میں، تو عمران خان نے کہا کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ اچھا، اور میں عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی ساتھ کھڑے تھے اڈیالہ جیل میں، ان کی اہلیہ بھی ساتھ کھڑی تھی، عمران خان صاحب بھی کھڑے تھے، عدالت لگی ہوئی تھی اندر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ عمران خان صاحب سے کہا کہ جب وہ جن کے بڑے بڑے نام تھے وہ چلے گئے اور پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کھڑے رہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ کہہ کا مارا اور عمران خان صاحب کی طرف دیکھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے میں ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جن کے بارے میں مجھے مسلسل کہا جاتا تھا پارٹی میں کہ یہ پہلے دن ہی نکل جائیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، یہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، اس کے اپوزٹ ہوا۔ اور جو گلے شکوے اب کیے جا رہے ہیں قریشی صاحب کی ہمیشہ جانب میرے سے، ساتھ رہے، اس پہ پارٹی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں قریشی صاحب کس حد تک درست باتیں کر رہے ہیں اور پارٹی اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں، یہ تو ذرا معلوم بھی کرنا ہوگا کہ کوئی ملا بھی ہے ان سے یا نہیں ملا ہے، اور گلہ شکوے ہو رہے ہیں، تو وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں، جب کہ پنجاب کی تمام تر قیادت تحریک انصاف کی جیلوں کے اندر ہے اور سیاسی قیدی ہے، مقدمات پہ مقدمات ہیں، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی نے عوامی سطح پہ ایک ایسی جگہ بنا لی ہے کہ جس کو ایک شفاف انتخابی عمل سے ختم کرنا اب ایک جو موروثی گھرانہ ہے ریونڈ کا، اس کے لیے ناممکن ہے۔ اور جو طریقہ انہوں نے پھر اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ سرپرستی میں چلے جائیں اور حکومت میں آ کے حکومت اور ریاستی اداروں کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ایک طرف سے تو آپ وہ جو ایک مخصوص ترقی کے اہداف ہیں وہ اپنے لیے پورے کریں اور کچھ لوگوں کے لیے پورے کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ایلیٹ نیٹ ورک میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا پنجاب کے اندر،
اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں تاکہ یہ جو عوامی حمایت ہے تحریک انصاف کے لیے وہ بھی ٹوٹ جائے، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا جائے، کہیں زبردستی، کبھی مقدمات بنا کے، کبھی لالچ دے کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے حق میں ہے، لیکن ان کی قیادت اس لیے اندر ہے کہ ان کی ابھی تک جو سپورٹ بیس پنجاب کے اندر ہے وہ ابھی تک مضبوط ہے، اس کو وہ متزلزل نہیں کر سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، قریشی صاحب کے بارے میں بہت باتیں لوگ لکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہ 3 پارٹیاں پہلے تبدیل کی ہیں اور یہ اب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود مخدوم صاحب ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل اور ان کی جیل کے وفاداری اندر پر شک کیا کبھی جاتا بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک اس ثابت خاندان قدم کا ہیں۔ اور اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بلوچستان میں ایک کے بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ، اس کا سدباب کیسے ممکن ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس، سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دوست اور دشمن کی پہچان ناممکن ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سرفراز بگٹی صاحب بتائے نا کہ اگر دوست اور دشمن میں انہیں پہچان نہیں ہو رہی تو آپ اقدامات کیسے کریں گے؟ میرا خیال کل جو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بلوچستان دشمن کا ٹارگٹ ہے، اور وہاں پر صرف بی ایل اے نہیں، وہاں پر نیا الائنس ہوا ہے، وہاں پر بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا، اور بات یہ کہ پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جیتی ہے، یہ اس جنگ کا نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں پر سہولت کار موجود ہے، اور بات یہ کہ صرف مذمتی بیانات تک بات نہیں رہنی چاہیے، مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ مؤثر اقدامات پر ہی بات کرتے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی حکمت عملی جو ہے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں کہ آخر ان واقعات کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر؟ دیکھیے حکمت عملی کی پرابلمز ہیں وہاں پہ، اس وقت جو وہاں پہ اپروچ ہے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے، یعنی بیوروکریسی فیصلہ کرتی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، چیف منسٹر کا سٹاف جو بھی ہے وہ کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہے، یہ اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اس کو سپلیمنٹ کرنا ضروری ہے ڈاؤن ٹو ٹاپ اپروچ کے ساتھ۔ نیچے جائیے اور دیکھیے لوگوں کے کنسرن کیا ہیں، لوگوں کی شکایتیں کیا ہیں، اور لوگوں کے کنسرن اور شکایتیں بیوروکریسی نہیں پہچاننے گی، وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ پہچانیں گے۔ ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ اب وہاں کی پالیٹکس کو صرف ٹرائبل لوگ کنٹرول نہیں کرتے، نان ٹرائبل ایلیمنٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ ان کے کنسرن کیا ہیں؟ آپ دیکھیں نا گوادر میں مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے نا کیا مسئلے ہیں۔ ایک طرف اس کو آپ ترقی کر کے آسمان سے ملانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہاں لوگوں کی زندگی محال ہوئی بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ ان کے بندے غائب ہوتے ہیں۔ جب تک آپ عام آدمی کا کنسرن، اور پھر یہ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، تو ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو نیچے عوامی سطح پہ جانا پڑے گا، ان کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی بات کو آپ پروپیگنڈا یا جھوٹ نہ سمجھیں بلکہ انہی کی بنیاد پہ کنسٹرکٹ کریں۔ ڈاؤن ٹو ٹاپ ہمیں اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بھٹی صاحب صرف اس سال کی بات کی جائے تو 208 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 200 سے زائد عام شہری اور 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے بی ایل اے ہے، بی ایل اے کے پیچھے کون ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، پھر ہم بھرپور اقدامات کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے بڑی مشکل ہے، بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ بٹن آن کر دیں بٹن آف کر دیں۔ اس میں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ہر چوتھے دن ایک نئی دہشت گردی کی لہر میں ہوتے ہیں، ایک آپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد سکون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل اس وقت صورتحال ہے آپ کی بلوچستان میں، آپ کی کے پی میں، بلکہ پنجاب میں بھی، بلکہ پورے پاکستان میں، کہ آپ کے شہید ہو رہے ہیں ایسے۔ میں ابھی وہ میجر حسیب کا دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ کہ جس میں وہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ اس کا دوست پوچھ رہا ہے کہ اگر شہید ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہ کہہ رہا ہے جنت میں جاؤں گا، اور دیکھیے 2-3 دن بعد شہادت ہو گئی۔ تو اتنے خوبصورت ماؤں کے بچے، اتنے یہ بڑی آسان چیز ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہنا کہ وہ یہ ہو گیا وہ، ایک کسی گھر کا 80 سالہ بابا اگر طبعی موت بھی چلا جائے تو اس کا دکھ محسوس ہوتا ہے، اور نہ کہ وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں
جن کی شادیاں ہونے والی تھی، بالکل جن کے ایک ایک بچہ ہے، بالکل وہ ان ایسا کے ہی ہے، پورے خاندان کے اور لیے یہ تو کوئی نئی بڑا بات نہیں مشکل ہے، ہم پوری عرصے قوم سے کو پیچھے دہشت کھڑا ہونا گردی کے پڑے گا۔ خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، پھر بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ہمیں بلوچستان میں بنیادی سیاسی اور انتظامی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پرانا فرسودہ نظام جو جگہ وہاں کے قبائلی سردار چلا رہے ہیں اور جن کو سرپرستی حاصل ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی بلوچستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ زبردستی وہاں پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت آپ ختم ہو کو جاتا ہے، ہم بہت پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔